ट्रंप आएगा तो नहीं छोड़ेगा आपको, 4 नवंबर को भी आपको पता लग जाएगा, 20 जनवरी को पता लग जाएगा। लेकिन कल जो पता लगा है उसके मुताबिक जो ट्रंप साहब ने पहला ही जिक्र किया उसमें पाकिस्तान की बड़ी तारीफ़ की है। उन्होंने कहा हम बहुत खुसूसी शुक्रिया अदा करते हैं कि पाकिस्तान ने हमारा ताउन दिया। लॉबिंग वाली पार्टियां थी ना, उनको बड़ा धचका लगा। वो तो भाई ऐसी लॉबिंग कर रहे थे कि जुल्फी बुखारी तो रोटी उसके साथ खाता है ट्रंप के साथ, और उसके साथ पता नहीं गरनैल ने कह दिया फ्री इमरान खान, उसने बाद में हालांकि ट्वीट भी सारे डिलीट कर दिए। 4 खुदकुश हमलावर आए, 16 दहशतगर्द टोटल आए, और आए किस वक्त? अफ्तारी के वक्त जब मुसलमान अफ्तारी कर रहे थे। ये कौन से मुसलमान हैं? मुझे समझ नहीं आती कि आम तौर पे रमज़ान के महीने में अफ्तारी के औकात में पाकिस्तान जो है ना, मतलब इस वक्त अमाजगा बना हुआ है दहशतगर्दी की। हमारे मसाइल क्या हैं? हमारे मसाइल ये हैं कि एक तरफ आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि हम मईशत को आगे लेके जाना चाहते हैं। पाकिस्तान के साथ भी इंटेलिजेंस शेयरिंग की गई। पाकिस्तान ने जो अफ़गानिस्तान के साथ हमारा बलूचिस्तान से बॉर्डर मिलता है, वहाँ पर ऑपरेशन करके शरीफुल्लाह को गिरफ्तार किया, बड़ा सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशन करके इसको पकड़ा है। यहाँ पर हमने भी बात करते हुए कहा था कि अगर आपने स्टेडियम बनाना है, इमरान खान को खराज तहसीन पेश करना, तो नया स्टेडियम बनाए और वो करे। अरबाब न्याज़ तो जिन्होंने खुद ये स्टेडियम बनाया था, और अरबाब न्याज़ की फैमिली के कितने लोग पीटीआई में शामिल हैं। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं और वसीम अब्बासी आपके साथ वी टॉक में हाजिर हैं। 3 बहुत अहम खबरों पर बात करनी है। पहली बात तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बिलाखिर पाकिस्तान का जिक्र कर दिया, और पाकिस्तान का जिक्र अच्छे अल्फाज में किया। हुकूमत पाकिस्तान ने सुख का सांस लिया। सारे डर रहे थे कहीं यूक्रेन के सदर वाला हाल हमारे साथ ना करें और ट्रंप कुछ भी कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान की खिदमात की तारीफ़ की गई है, और इसके बहुत सारे एंगल हैं। किस वजह से तारीफ़ की गई है, पाकिस्तान में जो ग्रुप्स जो कुछ कर रहे थे उनकी लॉबिंग का क्या बना, उन सब पर हम बात करेंगे। दूसरी बात ये है कि बन्नू में बहुत खौफनाक एक खुदकुश हमला हुआ, और उसमें 16 के करीब दहशतगर्द मारे गए, उसमें से 4 खुदकुश बमबार थे। सिविल जो पॉपुलेशन है उसका भी बहुत नुकसान हुआ, अच्छे खासे लोग मारे गए। ये ट्रेंड अब बढ़ता जा रहा है, और इस ट्रैजिक वाक़े के हवाले से मस्जिद भी शहीद हो गई। तो ये जो मस्जिदों के दुश्मन हैं, ये कौन लोग हैं, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। और तीसरी और आखिरी खबर, और वो अरबाब न्याज़ स्टेडियम के हवाले से, और मुख्तलिफ़ किस्म की बातें हो रही हैं कि इमरान खान ने मना कर दिया कि उसका नाम ना चेंज करें। अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं कि ब्रांडिंग मैंने करनी है, आपको क्या पता। तो ये एक मौजू है जिस पर हम थोड़ी सी आपको इत्तलात फराहम करेंगे। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप जी बिल्कुल। रात को अमेरिकी कांग्रेस से ख़िताब में उन्होंने बड़ा अहम इंकशाफ किया। अपने ख़िताब के दौरान ही एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी। उन्होंने कहा कि इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो वो एक टेररिस्ट शरीफुल्लाह हैं जिन्होंने 21 अगस्त 2021 को हमला किया था काबुल एयरपोर्ट पे, और 13 अमेरिकी फ़ौजियों को मार दिया था। तो उसको पकड़ लिया गया है, और उसके लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट के खुसूसी तौर पर शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, ये ख़बर आनी थी कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर इस पर बहस छिड़ गई कि मतलब ये जो तोक़ुआत रिचर्ड गरनैल से की जा रही थी, और जो लॉबिंग फर्म्स यूज़ की जा रही थी पीटीआई की तरफ से कि जी ट्रंप आएगा तो नहीं छोड़ेगा आपको, 4 नवंबर को भी आपको पता लग जाएगा, 20 जनवरी को पता लग जाएगा। लेकिन कल जो पता लगा है उसके मुताबिक जो ट्रंप साहब ने पहला ही जिक्र किया उसमें पाकिस्तान की बड़ी तारीफ़ की है। उन्होंने कहा हम बहुत खुसूसी शुक्रिया अदा करते हैं कि पाकिस्तान ने हमारा ताउन दिया। तो उससे जो सिक्योरिटी के एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो स्ट्रेटिजिक डिफेंस ताल्लुकात हैं वो अब दोबारा से रीसेट होने जा रहे हैं, और उसमें बेहतरी आने जा रही है। अच्छा, उसमें सूरत हाल ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बड़ा तफसीली उनका शुक्रिया अदा किया। हालांकि वो टोटल जो वीडियो है वो तकरीबन 1 मिनट 24 सेकंड की थी, जिसमें ये डोनाल्ड ट्रंप ने ये सारा वाक़या बताया, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बड़ी तफसील से ट्विटर पर शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया का शुक्रिया अदा। हाँ, लेकिन करना भी चाहिए था। जो इस वक्त हमारी इकॉनमी की सूरत हाल है, जो ट्रंप दुनिया के साथ कर रहा है, अगर इज़्ज़त के साथ वक़ार के साथ हमारे नाम का जिक्र हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात ये है कि जो लॉबिंग वाली पार्टियां थी ना, उनको बड़ा धचका लगा। वो तो भाई ऐसी लॉबिंग कर रहे थे कि जुल्फी बुखारी तो रोटी उसके साथ खाता है ट्रंप के साथ, और उसके साथ पता नहीं गरनैल ने कह दिया फ्री इमरान खान, उसने बाद में हालांकि ट्वीट भी सारे डिलीट कर दिए। तो वो ज़ाहिर है हुकूमत पाकिस्तान को एक खदशा लगा हुआ था कि अनप्रडिक्टेबिलिटी तो है डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से कि वो पाकिस्तान के बारे में कुछ भी कह सकते हैं।
لیکن وہ جو توقعات بنائی گئی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ خود اڈیالہ جیل کے باہر آ کر دروازہ کھول دے گا اور عمران خان کو لے جائے گا، وہ ساری جو ہے توقعات کل مسمار ہو گئی ہیں، اور اب ان کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اب یوں لگ رہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے دو طرفہ تعلقات بہتر ہوں گے، سیکیورٹی کی سطح پر تعلقات بہتر ہوں گے، اور الٹیمیٹلی مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ دونوں ممالک مل کر دہشت گردی کے خلاف ایک بڑا کریک ڈاؤن بھی کریں گے، اور اس کے لیے الائنس میں یہ دونوں ممالک ساتھ بھی ہوں گے۔ بالکل، اس کا تعلق دوسری خبر سے بھی ہے جو ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں، تو لیکن یہ ہے کہ جو حسین حقانی کا میں ٹویٹ دیکھ رہا جو پاکستان کے فارمر ایمبیسڈر ہیں امریکہ میں، اور مائیکل کوگل مین کا دیکھ رہا تھا، باقی لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ملکوں کے تعلقات ہوتے ہیں نا، وہ سیاسی جماعتوں کے تعلقات نہیں ہوتے، ملکوں کے ظاہر ہے کہ ساتھ ڈیفینس اسٹریٹجک تعلقات ہوتے ہیں، جو قومی مفاد جو ملکوں کے ہوتے ہیں ان کے بنیاد پہ ہوتے ہیں۔ تو پاکستان ظاہر ہے یہ حکومت جو امریکہ کو دے سکتی ہے وہ پوزیشن تو نہیں دے سکتی یا کوئی اور، تو اس وجہ سے یہ ہونا ہی تھا۔ دوسری بات جو ہے اس کا تعلق یہ ہے کہ پاکستان اس وقت افغانستان کی سائڈ سے دہشت گردی کا شکار ہے، اور بہت بری طرح شکار ہے۔ یہی چیز امریکہ کے ساتھ بھی پاکستان اٹھا رہا ہے کہ آپ جو چھوڑ کر گئے ہیں یہاں پہ، جب سے گئے ہیں اس کے بعد سے ہماری شامت آئی ہوئی ہے کہ آپ افغانستان سے در اندازی ہوتی ہے۔ کل جو بنوں میں واقعہ ہوا ہے آپ دیکھیں کہ وہ جو خبر ہے بالکل افسوسناک واقعہ وہ اس سائڈ پہ ہوا کہ جی 4 خودکش حملہ آور آئے، 16 دہشت گرد ٹوٹل آئے، اور آئے کس وقت؟ افطاری کے وقت، جب مسلمان افطاری کر رہے تھے۔ یہ کون سے مسلمان ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ عام طور پہ رمضان کے مہینے میں افطاری کے اوقات میں، ایسے وقتوں میں جب آپ کے گارڈز ڈاؤن ہوتے ہیں، اس بات سے ڈاؤن ہوتے ہیں کہ یار آپ اللہ کی عبادت کی طرف رجوع کر رہے تھے، آپ اسپرچول اس کی طرف ہوتے ہیں، مسلمان سارے مسجد کی طرف جاتے ہیں، دل روحانی ہوا ہوتا ہے، اور آپ ایسے وقت میں حملے کرتے ہیں، مسلمانوں پہ حملے کرتے ہیں۔ وہ بھی دو باتیں اور بھی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ مسجدوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اس کے ساتھ کینٹ کے ساتھ ملحقہ مسجد تھی وہ بھی شہید ہوئی، اس کے اندر جو نمازی تھے وہ بھی شہید ہوئے۔ اچھا، ملحقہ آبادیوں میں جو بچے ہیں وہ بھی مارے گئے۔ تو یہ لوگ مجھے پتہ نہیں یہ کون سا اپنے اسلام کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ کسی طرح مسلمان ہیں یا کسی بھی طرح انسان کہلانے کے حق میں۔ یہ واقعات ایک تواتر کے ساتھ ہوتے جا رہے ہیں، اور بلوچستان کی صورتحال بھی دیکھ لیجئے۔ ابھی کلات میں جو واقعہ ہوا، آپ اگر وہ اس خاتون کی ڈیٹیل پڑھیں، خاتون خودکش حملہ آج سیکیورٹی ذرائع سے اس کی ڈیٹیلز آ گئی ہیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ خودکش حملہ آور کس طرح بنی، کس طرح کسی کے ساتھ اس کی دوستی ہوئی، اس نے اس کی نازیبا ویڈیو بنائی، پھر اس کے بعد اسے بلیک میل کیا گیا، اور پھر اس کے بعد کسی اور شخصیت کے سامنے پیش کیا گیا، وہ اور اپنے سردار کے پاس لے گیا، اس طرح اس کو اب اس حد تک لے آئے کہ اس نے کہا کہ میرے لیے خودکش حملہ آور بننا اس زندگی سے بہتر ہے۔ تو یہ پوری کہانی بہت تکلیف دہ ہے۔ تو پاکستان جو ہے نا اس وقت آماجگا بنا ہوا ہے دہشت گردی کی۔ ہمارے مسائل کیا ہیں؟ ہمارے مسائل یہ ہیں کہ ایک طرف آرمی چیف اور وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ ہم معیشت کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، دوسری جانب مسئلہ یہ ہے یہاں ہر روز کوئی دوسرے دن بم دھماکہ ہو جاتا ہے، کوئی خودکش حملہ آور ہو جاتا ہے۔ ان حالات میں دنیا کے کسی ملک کی معیشت ترقی نہیں کر سکتی، ان حالات میں کبھی بھی فورن انویسٹر آ کر انویسٹ نہیں کر سکتے، ان حالات میں لوکل انویسٹر بھی ٹرسٹ نہیں کر سکتے اکانومی کو۔ تو اس صورتحال میں میرے خیال میں ایک بڑا ایکشن کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل، اور میرا خیال ہے دہشت گردی کا خاتمہ جو ہے وہ پاکستان بڑا اس سے پرائڈ لیتا تھا کہ پاکستان نے دہشت گردی کی وار سکسیزفلی لڑی ہے۔ اب دوبارہ سے یہ واقعات ہو رہے ہیں، جب سے امریکہ گیا ہے اس کے بعد سے خاص طور پہ زیادہ ہو رہے ہیں۔ افغانستان میں کم از کم ہمیں یہ پرسکون تھا کہ وہ بھی ٹی ٹی پی کے دوست نہیں تھے۔ اب افغان گورنمنٹ سے پاکستانی گورنمنٹ ہمیشہ یہ مطالبہ کرتی ہے کہ آپ ٹی ٹی پی پہ کریک ڈاؤن کریں، کم از کم پاکستان کے اندر آ کے تو کارروائیاں نہ کریں، آپ کم از کم کریں۔ وہ کہتے ہیں جی یہ ہمارے ساتھی رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ کیسے ایکشن لیں۔ پاکستان ان کو کہتا ہے کہ آپ پاکستان ایک دوست برادر اسلامی ملک کے ساتھ تعلقات کو اس بات پر کمپرومائز کروا رہے ہیں کہ آپ ٹی ٹی پی کو آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ اور ٹی ٹی پی آپ دیکھ لیں کہ اس کی کارروائیاں کیا ہیں، اس کے نشانے کیا ہیں، وہ اسلامی بھی ہیں کہ نہیں ہیں۔ کیا افغان حکومت جو کہ اسلام کے وہ ہیں دعوے دار بھی ہیں، وہ جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ کیونکہ طالبان تو جو افغان طالبان تھے ان کی تو بڑی وہ تھی کہ جی مسجد کو اٹیک نہیں کرنا، مسلمانوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو یہ جو ٹی ٹی پی کر رہی ہے، جس کو فتنۃ الخوارج بھی کہا جا رہا ہے پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے، اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ حرکتیں ان کی بالکل وہ والی ہیں۔ اصل میں نا اب ٹی ٹی پی ٹی ٹی اے ان کے مزید فیکشن بن گئے، اور ایک فیکشن جس کے حوالے سے زیادہ ذکر ہو رہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی جس مجرم کا ذکر کیا، وہ آئی ایس کے پی،
اسلامک اسٹیٹ آف خراسان پروونس کے حوالے سے ایک اور تنظیم بن گئی ہے جو کہ دنیا کے لیے، دنیا کے صرف پاکستان کے لیے نہیں، دنیا کے امن کے لیے خطرہ بنی ہوئی ہے، اور ان کی سرکوبی ضروری ہے کسی نہ کسی سٹیج پر۔ دنیا کو، پوری دنیا کو، صرف پاکستان کو نہیں، اس لیے کہ یہ خطرہ صرف پاکستان کے لیے، ساری دنیا نے متحد ہو کر ایک ایکشن کرنا ہے ان کے خلاف۔ جب تک یہ دنیا اس نتیجے پر نہیں پہنچے گی، ایک میوچول ایفرٹ نہیں ہوگی، یہ معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے، دنیا خطرے سے دوچار رہے گی۔ دنیا کو امن پہنچانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ تمام ممالک متفقہ طور پر ایک بھرپور ایکشن کا فیصلہ کرے تاکہ دنیا سے یہ دہشت گردی کی رسم ختم۔ اور پاکستان بھی اس میں تعاون کرنا چاہتا ہے۔ یہ آج جو انفارمیشن ملی ہے، شریف اللہ جو تھے وہ انٹرنیشنل ٹارگٹ تھے، انٹرنیشنل ایجنسیز چاہ رہی تھیں، امریکی ایجنسیاں، کہ بھائی ان کو، کیونکہ انہوں نے امریکی شہریوں کو نقصان پہنچایا، امریکی فوجیوں کو، تو یہ ہائی پروفائل اٹیک کیا تھا، اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے کانگریس سے ذکر کیا۔ تو پاکستان کے ساتھ بھی انٹیلیجنس شیئرنگ کی گئی۔ پاکستان نے جو افغانستان کے ساتھ ہمارا بلوچستان سے بارڈر ملتا ہے، وہاں پر آپریشن کر کے شریف اللہ کو گرفتار کیا، بڑا سفسٹیکیٹڈ آپریشن کر کے اس کو پکڑا گیا ہے۔ اور یہ جو ISKP ہے، یہ افغانستان میں طالبان کو بھی اٹیک کرتی ہے۔ ابھی جو پاکستان میں اس نے اٹیک ہوا تھا، مولانا سمیع الحق صاحب کے بیٹے حامد الحق کو شہید کیا گیا، اس پر بھی یہ شبہ کیا جا رہا ہے کہ یہ سیکٹیرین بھی، اسلام کے اندر بھی جو سیکٹیرینزم ہے اس کے تحت یہ اٹیک کرتے ہیں، اور یہ سلفی اسلام کے پرچارک بن کے یہ اٹیک کرتے ہیں، دیوبندی سیکٹ پہ بھی۔ تو اس میں یہ انہوں نے حامد الحق پہ بھی اٹیک کیا تھا، اور افغان طالبان بھی ان کو اپنے لیے ایک تھریٹ سمجھتے ہیں۔ تو اب بہرحال ایک بڑی کامیابی ہے کہ پاکستان نے یہ اریسٹ کر لیا۔ پاکستانی حکومت کی، پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی ایک بڑی کامیابی ہے، لیکن اس میں ایک چھوٹی سی میسج بھی ہے۔ 13 امریکی فوجی مارے گئے تھے، شریف اللہ صاحب نے جو یہ حرکت کی تھی۔ اچھا، اگر اس کے مقابلے میں پاکستان اپنی قربانیوں کا ذکر کرے تو دیکھیے، ہم نے ایک فگر دیا تھا، کوائن کیا تھا کہ 80,000، لیکن وہ فگر اب اس سے بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ ہمارے سویلین، ہمارے فوجی، ہمارے سیکیورٹی فورسز کے اہلکار، کتنے لوگ جانوں سے گئے ہیں، اس دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور اگر پاکستان ان کو یہاں پر نہ روکے تو یہ وہ فتنہ ہے، یہ وہ مرض ہے، یہ وہ عذاب ہے جو ساری دنیا میں پھیل جائے گا۔ تو اس حوالے سے اب دنیا کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس جو دہشت گردی کی جو فضا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے متحد ہو کر ہمیں کام کرنا، مل کے کرنا پڑے گا۔ اچھا، اب آتے ہیں ایک سیاسی خبر کی طرف۔ کل علیمہ خان کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی، اس میں انہوں نے کہا کہ وہ بڑے برہم ہیں علی میر گنڈا پور پہ کہ جی ارباب نیاز اسٹیڈیم کا نام انہوں نے عمران خان اسٹیڈیم رکھ دیا تھا۔ یہاں پر ہم نے بھی بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر آپ نے اسٹیڈیم بنانا ہے، عمران خان کو خراج تحسین پیش کرنا، تو نیا اسٹیڈیم بنائے اور وہ کرے۔ ارباب نیاز تو جنہوں نے خود یہ اسٹیڈیم بنایا تھا، اور ارباب نیاز کی فیملی کے کتنے لوگ PTI میں شامل ہیں، آپ ایک دوسروں کے نام پہ تختی لگا کر وہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو سنا ہے کہ عمران خان بھی برہم ہوئے ہیں۔ آج پھر علی میر گنڈا پور نے اس کا جواب دیا، اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ نہیں، خان صاحب کو صحیح معلومات نہیں دی گئی، یہ عوام کا مطالبہ تھا کہ اس اسٹیڈیم کا نام۔ اصل میں نا وسیم، پتہ کیا ہو رہا ہے، تحریک انصاف کے اندر اتنے فیکشن ہو گئے ہیں، جو بھی سامنے آتا ہے وہ پہلے دوسرے کو مسمار کرتا ہے، اس کو بلڈوز کرتا ہے، پھر اس کے بعد اپنی بات کرتا ہے۔ یہ شاید وہ سلمان اکرم راجہ ہوں، یا پھر بیرسٹر گوہر ہوں، علی امین گنڈا پور ہوں، بیرسٹر سیف ہوں، علیمہ خان ہوں، بشرا بی بی ہوں، سارے ایک دوسرے سے کنٹراسٹنگ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں۔ ابھی بشرا، سارا تحریک انصاف رو رو کے پاگل ہو گیا کہ عمران خان جیل میں بیمار ہے۔ علیمہ خان نے کہا کہ وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ پھر کہا گیا کہ ان کو سحری افطاری نہیں ملتی، ہاں، بھوکے پیٹ روزے رکھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تو انہوں نے سلمان اکرم راجہ نے بالکل بکواس بات ہے، جھوٹ ہے، فیک نیوز ہے، یہ بالکل نہیں۔ تو وہ جو ہے نا آپس میں ایک دوسرے سے لڑے ہوئے ہیں۔ اب ان کو دیکھیے، ٹرمپ کے بعد ان کے آخری، پہلے وہ لوگوں کو امید دلاتے رہے کہ منصور علی شاہ آ جائیں گے تو تحریک انصاف کہاں سے کہاں جائے گی، پھر انقلاب آ جائے گا، پھر 9 مئی ہو جائے گا، پھر 26 نومبر ہو جائے گا، فائنل کال آ جائے گی، پھر انہوں نے کہا ٹرمپ آ جائے گا تو پھر سارا کچھ۔ اب آہستہ آہستہ ان کی امیدیں ختم ہو جاتی ہے۔ جب بھی اس طرح کی فسطائیت قسم کی پارٹیوں کی ختم ہو جاتی ہے گرفت لوگوں پر، تو پھر ان کے اندر فیکشن بنتے ہیں، وہ آپس میں ہی لڑ لڑ کے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور عمران خان کو بہرحال، اگر یہ عمران خان نے کہا ہے، ہمیں تو یقین بھی نہیں ہے آج کل کیا عمران خان نے کہا ہے اور کیا عمران خان نے نہیں کہا، لیکن اگر انہوں نے کہا ہے کہ ارباب نیاز اسٹیڈیم کا نام وہی رہنا چاہیے، تو یہ عمران خان نے اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کیا۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔